बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 11 अक्टूबर है और आज जो ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो ख़बर सामने आई है, कल की न्यूज़ में हमने आपको ये बताया था, कल की वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि एम्ब्रे और इसके साथ साथ UKMTO की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई थी, और वार्निंग ये थी कि हुदैदा से 70 नॉटिकल माइल जुनूब मगरिब की तरफ एक पॉसिबल जहाज़ को निशाना बनाया गया है। अब उस पर यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक बयान सामने आ चुका है, और इसके अंदर दो कार्रवाइयों का जिक्र किया जा रहा है। जो कार्रवाइयाँ एक तो बहर अहमर में की गई और दूसरी इंडियन ओशन या बहर हिंद में की गई। अब इन कार्रवाइयों का जो अहवाल है वो आपके सामने पेश करते चलें। द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट 2 मिलिट्री ऑपरेशंस। द फर्स्ट ऑपरेशन टारगेटेड द अमेरिकन ऑयल टैंकर ओलंपिक स्पिरिट. The ship was targeted in the Red Sea with 11 ballistic missiles and 2 drones, and it was directly and severely hit. अब ये पहली कार्रवाई जिसका जिक्र कल की वीडियो में हमने आपसे किया था, जो एक इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई थी और बहर अहमर में ये जहाज़ को निशाना बनाया था, इस हवाले से यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का जो बयान है, इसमें एक अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की तस्दीक की जा रही है। ओलंपिक स्पिरिट नामी ये अमरीकी ऑयल टैंकर है जो कि बहर अहमर से जानिब सफ़र था इलात पोर्ट की तरफ या इसराइली बंदरगाह की तरफ, उसको निशाना बनाया गया है। और ये एक बहुत बड़ा और भरपूर हमला इस वक्त यमनी फ़ौज की तरफ से समझा जा रहा है, जिसके अंदर 11 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, इसके साथ साथ 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। और इस हमले के मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि इस हमले का जो हदफ ये जहाज़ या ऑयल टैंकर था, इसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है, और ये जो हमला किया गया ये डायरेक्ट और एक्यूरेट तीर बा हदफ हमला था जो कि यमनी फ़ौज की तरफ से इस जहाज़ पे बहर अहमर में किया गया। इसके साथ जो दूसरी कार्रवाई सामने आ रही है, द सेकेंड ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट बाय द मिसाइल फोर्स विद द विंग्ड मिसाइल दैट टारगेटेड द शिप सेंट जॉन इन द इंडियन ओशन एंड द हिट वॉज डायरेक्ट. ये दूसरी कार्रवाई जो कि बहर हिंद में या इंडियन ओशन में की गई, ये एक सेंट जॉन नामी जहाज़ के ऊपर की गई, और इसके अंदर ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जो पर वाले मिसाइल कहलाते हैं, विंग्ड मिसाइल, उनका इस्तेमाल किया गया। और इसके नतीजे में भी इस जहाज़ के ऊपर एक बराह रास्त हमला हुआ, डायरेक्ट हिट हुआ ये जहाज़, और इसके नतीजे में भी इस जहाज़ को नुकसान पहुंचा। अब साथ साथ ये भी यमनी फ़ौज की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ एक तरफ तो अपने मज़लूम फ़लस्तीनी और लबनानी भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पे की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त एक बर्बरियत का सिलसिला है इसराइल की तरफ से, जो कि फ़लस्तीन के साथ साथ अब लबनान में बैरूत में शुरू हो गया है, उनसे इजहार यकजहती के तौर पे की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो इस वक्त अमेरिका और बरतानिया की तरफ से एक इश्तियाल का सिलसिला यमन के ऊपर जारी है, उसके नतीजे में भी ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इस वक्त यमनी इस जंग के 5वें फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं, और जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अब उनका जो दायरा कार है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। तो ये इस वक्त पहली ख़बर है जो कि सामने आ रही है यमन के मंजर से। और उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारे ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अब जो दूसरी खबर इस वक्त सामने आ रही है, लबनान से सामने आ रही है। Islamic resistance at 8:30 this morning we targeted an air attack with squadron of attack drones on the air defense command base in Kiryat al-Azir in Haifa. लबनान की इस्लामी मुकावमत ने आज सुबह एक हमला किया हैफा के किरियात अल-अज़ीर के मुकाम पर, और ये हमला उनके जो हिज़्बुल्लाह या इस्लामी मुकावमत के जो ड्रोन्स थे, ख़ुदकश ड्रोन्स थे, उनके ज़रिए किया गया। और इस एयर डिफेंस कमांड बेस को निशाना बनाया हैफा के अंदर, जो कि इसराइल की काफ़ी मजबूत एयर डिफेंस बेस समझी जाती थी, और उनके ऊपर इन ख़ुदकश ड्रोन से जो है इसके पूरे स्क्वाड्रन ने हमला किया। यानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये ड्रोन्स थे जिन्होंने अपने हदफ को निशाना बनाया, इस एयर कमांड बेस को, एयर डिफेंस बेस को निशाना बनाया हैफा के इलाके किरियात अल-अज़ीर में, और इसके नतीजे में दुश्मन को काफ़ी भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। अब इसके साथ जो हिज़्बुल्लाह की एक और कार्रवाई सामने आ रही है, इस्लामिक रेजिस्टेंस आवर फाइटर्स टारगेटेड एट 8:30 दिस मॉर्निंग गैदरिंग ऑफ एनिमी सोल्जर्स इन ज़वालोन एरिया नॉर्थ ऑफ हैफा विद अ सैल्वो ऑफ रॉकेट्स.
ایک طرف تو یہ خودکش ڈرونز پھینکے گئے جن کا ٹارگٹ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا حیفا کے اندر، اور اسی کے ساتھ ایک اور کارروائی بھی صبح کی گئی 8:30 بجے کے قریب، جس کے اندر دشمن فوج کی ٹولی کو نشانہ بنایا گیا، اور اس حملے کے اندر جو استعمال کیا گیا ہتھیار وہ راکٹس تھے، یعنی ایک راکٹوں کا جتھا داغا گیا لبنان سے، جن کا ٹارگٹ حیفا میں موجود زولون کا علاقہ تھا جو کہ شمالی حیفا کے سبرب میں موجود تھا، اس کو نشانہ بنایا، اور اس حملے کا جو ٹارگٹ تھا وہ وہاں موجود اسرائیلی فوج کی ٹولی تھی جن کے اوپر یہ براہ راست حملہ کیا گیا لبنانی ریزسٹنس فائٹرز یا حزب اللہ کی طرف سے۔ اب اس وقت جو اسرائیل کے شمال سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، ہیڈ آف دی کونسل آف ہاگلیل ایڈوائز ریزیڈنٹ آف ناردرن اسرائیل ٹو ریمین انڈورز ڈیو ٹو دا کنسرن اباؤٹ پاسبل انفلٹریشن بائی ریزسٹنس فورس۔ Intelligence reports indicate that Hezbollah's Rizwan elite unit may be attempting to infiltrate the region۔ اب جو علاقہ ہے اسرائیل کا شمالی علاقہ، وہاں کا جو ہیڈ آف کونسل ہے اس نے اپنے مکینوں کو یا اس علاقے کے رہائشیوں کو آگاہ کیا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے، وارننگ جاری کی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپے رہیں، شیلٹرز میں رہیں، اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت پاسبل ایک انفلٹریشن یا اس وقت حزب اللہ کے مجاہدین کا اس علاقے میں داخل ہونا ناگزیر ہے، یعنی اس وقت وہ گھس سکتے ہیں، اور اس میں جو فوج جس فورس کا نام لیا جا رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہے حزب اللہ کی رضوان ایلیٹ فورس کا، کہ وہ اس علاقے میں داخل ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر اس علاقے کا جو ہے وہ کافی برا حال ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت ایک وارننگ جاری کر دی گئی ہے اسرائیلی شمال کے علاقے کے ہیڈ آف کونسل کی طرف سے، اور اس میں اپنے شہریوں کو چھپے رہنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور چھپ کر جہاں جہاں ہیں وہ اندر ہی ان گھروں کے اندر محصور رہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ لبنان سے ہی ایک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ المیادین کورسپونڈنٹ کی طرف سے خبر آ رہی ہے، A new aerial survey of northern occupied Palestine was carried out by Hezbollah via Hudhud drone this morning۔ حزب اللہ کی طرف سے کل بھی ایک ڈرون ہدہد نامی حیفا کے اوپر پرواز کرتا ہے، اور آج پھر ایک ایسا ڈرون جو ہدہد ہی بتایا جاتا ہے، اسی ٹائپ کا ڈرون ہے، یہ اسرائیل کے شمالی علاقوں کے اندر سرویلنس کرتا ہے، ایریل ریکانیسنس کرتا ہے، وہاں داخل ہوتا ہے، حساس معلومات کلیکٹ کرتا ہے اور پھر واپس چلے جاتا ہے۔ تو یعنی 2 دنوں میں مسلسل دوسری دفعہ ایسا منظر دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ لبنان سے ڈرون پرواز کرتا ہے، اسرائیل میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد وہاں کے حساس مقامات کی تصاویر لیتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے، اور بحفاظت واپس چلا جاتا ہے، نہ پھر اسے کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے، نہ اس کو تباہ کر پاتا ہے۔ تو یہ 2 دنوں میں دوسری کارروائی ہے اس ہدہد ڈرون کی، جو کہ اب پہلی کارروائی حیفا میں دیکھی گئی تھی، اور اب یہ دوسری کارروائی اسرائیل کے شمالی علاقوں سے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت فلسطین سے کافی المناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس وقت جو خبر سامنے آئی ہے، بمباری کی گئی ہے خان یونس کے علاقے پہ۔ ایک طرف تو شمالی، جنوبی اور سینٹرل غزہ کو نشانہ بنایا جاتا رہا مسلسل، پچھلے ہفتے سے اس کے اندر شدت آ گئی ہے، اور اب جو ایک تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے خان یونس کے مشرقی علاقے میں کیا گیا ہے، اور اس بمباری کے نتیجے میں کافی جانی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی آکوپیشن ایئر کرافٹ بمبارڈ القرین ایریا ایسٹ آف خان یونس ان ساؤدرن غزہ۔ اب یہ جنوبی غزہ کا علاقہ ہے خان یونس، اس کے مشرق میں کارروائی کی گئی، اور اس کے نتیجے میں بمباری کی گئی، اسرائیلی فوج کے جہازوں نے اس علاقے کے اوپر بمباری کی اور واپس اپنے بیسز کی طرف چلے گئے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ بھی اس وقت غزہ سے ہی آ رہی ہے۔ کیجویلٹیز ہیو بین رپورٹڈ فالوئنگ اسرائیلی آکوپیشن آرٹلری شیلنگ ٹارگیٹنگ پیلسٹینین سویلینز ایسٹ آف الزیتون نیبرہڈ ان ایسٹرن غازہ سٹی۔ اب یہ غزہ کی مشرقی علاقے سے خبریں ہیں کہ وہاں پر جو اسرائیل کی زمینی فوج اس وقت غزہ میں موجود ہے، ان کی طرف سے شدید شیلنگ کی گئی زیتون کے علاقے میں، اور اس کے نتیجے میں کیجویلٹیز یعنی پھر اس کے نتیجے میں شہیدوں کی خبریں آ رہی ہیں، فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ کیجویلٹیز ہیں جو کہ اس وقت غزہ کے منظر سے سامنے آ رہی ہیں، اور جو اسرائیلی بربریت کا ایک سلسلہ ہے وہ اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل جنگی جنونیت کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ ایک طرف بیروت میں شدید بمباری ہو رہی ہے، تو دوسری طرف غزہ کے محاذ کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور وہاں روزانہ کی بنیاد پر چن چن کے جو ہے وہ نشانے لگائے جا رہے ہیں، عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، پورے جو اسکولز ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں، ان جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اور اس وقت ایک شدید بربریت کا سلسلہ اسرائیل کی طرف سے
غزہ میں جاری ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اہم خبر ہے اور یہ خبر ہے ویسٹ بینک یا مغربی کنارے سے۔ جیرمی لیپرڈ an American correspondent of Fox News was arrested after publishing the location of Iranian missile strikes. فاکس نیوز کے کورسپونڈنٹ کو گرفتار کیا ہے مغربی کنارے سے، اور اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے وہ جو ایران کی طرف سے وعدہ صادق دوم نامی اٹیک کیا گیا تھا اس کے بارے میں پوری ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی اور ان جگہوں کی نشاندہی کی تھی کہ جہاں پر یہ ایرانی میزائلز آ کے ہٹ ہوئے تھے اور اسرائیل کو نقصان پہنچا تھا۔ تو اب اسرائیلی فوج نے اس امریکی جرنلسٹ کو گرفتار کیا ہے جس کا نام جرمی لیپرڈ بتایا جا رہا ہے۔ 28 سالہ یہ جرنلسٹ ہے۔ اس کو ویسٹ بینک سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے اوپر خطرناک قسم کے چارجز لگائے گئے ہیں۔ ان میں ایسے چارجز بھی شامل ہیں کہ جنگ کے وقت دشمن کی مدد کرنا یا اس کا اہلِ کار بننے کا، اس طرح کے چارجز ہیں جس کی جو سزا اسرائیلی قوانین میں ہے وہ ڈیتھ پینلٹی یا سزائے موت ہے۔ تو اس وقت اس کے اوپر پورا جو ویسٹرن میڈیا ہے اس وقت خاموش ہے اور اس امریکی صحافی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور اس وقت اس کا صرف جرم یہ ہے کہ اس نے سچ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس وقت یہ چہرہ ہے اسرائیل کا کہ ایک پروپیگنڈا مشین بنائی ہوئی ہے اور ان خبروں کو زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے جن سے اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صحافی سچ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسرائیل کو اس حملے کے اندر کتنا نقصان پہنچا، تو پھر اس کو اسرائیل کی طرف سے نہ صرف گرفتار کر لیا جاتا ہے بلکہ اس کا جو انجام ہے پھر وہ سزائے موت ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ لبنان سے ہی ایک خبر آ رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز ٹارگیٹڈ اے یونیفل آبزرویشن ٹاور ان نقورہ ساؤدرن لبنان۔ جنوبی لبنان میں اس وقت اقوام متحدہ کا امن مشن موجود ہے اور اس کی ایک فوج ہے جن کا تعلق آئرلینڈ سے ہے۔ آئرش فوجیوں پہ مشتمل ایک فوج ہے جن کا کام پیس کیپنگ یا امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے یہ فورس لبنان میں موجود تھی۔ ان پہ تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، جو کہ اس وقت مکمل جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اس اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں یونیفل یا اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ فوج کے 2 جو ارکان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس وقت اسرائیل جو ہے اس حملے کو بھی بے شرمی سے ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ہم نے جو بھی کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس وقت لبنان پہ بھی اسرائیلی جارحیت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تازہ ترین جو اس وقت حملہ کیا گیا ہے کل رات بیروت پہ، اس کے نتیجے میں جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ دا اسرائیلی ایگریشن آن سینٹرل بیروت آن تھرسڈے نائٹ کلڈ 22 پیپل اینڈ انجرڈ 117 more, according to Lebanese Ministry of Health. One of the 2 strikes leveled an entire residential building. The area structures are crowded and known to the house of displaced people. شدید بربریت دکھائی گئی اسرائیل کی طرف سے اور ایک ایسا حملہ کیا گیا بیروت کے اس گنجان آباد علاقے میں جو کہ رہائشی عمارتیں جہاں موجود تھیں، اور زیادہ تر اس علاقے میں وہ افراد موجود تھے کہ جو بیروت کے اندر جب اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہوا تو اپنے علاقوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ کر پناہ لیے ہوئے تھے۔ ان عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ حملے اتنے شدید تھے کہ جس کے نتیجے میں کچھ عمارتیں تو مکمل طور پہ زمیں بوس ہو گئیں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اس وقت یہ بربریت ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اور دوسرا جو اس حملے کا ایک امپیکٹ تھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا اسرائیل جب بھی کسی علاقے پہ حملہ کرنے والا ہوتا تھا تو ایک متفقہ طور پہ وارننگ جاری کر دی جاتی تھی کہ ہم اس علاقے کے اوپر ہٹ کرنے والے ہیں، تو وہاں سے لوگ دوسرے علاقوں کی طرف جو ہے نقل مکانی کر لیں۔ لیکن اس حملے کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی خاطر خواہ وارننگ جاری نہیں کی گئی اور ایک ایمبوش کر کے یہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس وقت 22 کے قریب لبنانی شہید ہو چکے ہیں اور 117 ایسے ہیں جو کہ ان حملوں کے اندر شدید زخمی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خبر سامنے آ رہی ہے وہ کتائب حزب اللہ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ عراقی مجاہدین نے ایک جو بیان دیا ہے، 12 million barrels of oil a day will disappear from Middle East if Iraq is hit or if American use Iraq against Iran. کتائب حزب اللہ یہ عراقی تنظیم ہے، ریزسٹنس تنظیم ہے، کتائب حزب اللہ کے نام سے۔ انہوں نے اس وقت وارننگ دی ہے کہ اگر
امریکہ عراق کو استعمال کرتا ہے ایران کے خلاف، یعنی عراقی سرزمین عراق کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، یا پھر اس وقت جو عراق کے اندر ریزسٹنس فیکشنز موجود ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو پھر اس روٹ کے ذریعے جو کہ ابنائے ہرمز کہلاتا ہے اور جو عراق سے جو تیل جو ہے پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، 12 ملین بیرل روزانہ کی بنیاد پہ اس تیل کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا، اس میں کمی آئے گی۔ اور دوسری طرف پھر یہ جو راستہ ہے جو پرشین گلف کا راستہ کہلاتا ہے یا ابنائے ہرمز کہلاتا ہے، دنیا کا تقریباً 70% تیل اسی راستے سے گزر کے پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے، تو اس کو بھی پھر روکا جائے گا اور اس کے اوپر بھی قدغن لگائی جائے گی۔ تو ایک بہت بڑا اس وقت آئل کرائسس ہے جو کہ دنیا میں پیش آ سکتا ہے اگر یہ حملہ، جو کہ ممکنہ طور پہ اس وقت بہت باتیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل ایران پہ کوئی ممکنہ حملہ کر سکتا ہے، تو اگر یہ حملہ کیا گیا ایک طرف تو دنیا کے اندر ایک آئل کرائسس آ جائے گا، دوسری طرف اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک سامنے آ سکتے ہیں۔ اب ایک خبر آ رہی ہے رشیا سے، ویسٹرن سورسز کو کلیم کر رہی ہیں رشیا ڈیلیورڈ 2 سکھوئی 35 ایئر کرافٹ ٹو ایران۔ رشیا نے اپنے 2 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس یا لڑاکا جہاز ایران کو جو ہیں وہ دے دیے ہیں، وہاں اس کو ڈیلیور کر دیے ہیں، اور یہ 2 جہاز ایران کو اس ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے دیے گئے ہیں کہ جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے، ممکنہ طور پہ ایران کے خلاف وہ اپنی ایئر فورس استعمال کرے گا، تو اس حملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت یہ 2 رشین سکھوئی 35 جہاز ایران کے حوالے کر دیے گئے ہیں جو کہ اس وقت ایرانین ایئر فورس کی فلیٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ، امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔